अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपके होस्ट सदफ मंजूर और जमहूरियत के 5 साल मुकम्मल, इसी हवाले से आज हम बात करेंगे और कानून क्या कहता है, मैं कानूनी पहलुओं पे आज हम थोड़ी डिस्कशन करेंगे और ख़ास तौर पे बात करें चूँकि इलेक्शन की आमद है, इस हवाले से हम देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं। कहीं नॉमिनेशन पेपर्स के हवाले से बात हो रही है तो कहीं पार्टीज़ के जो लोग हैं वो बड़ी बड़ी मतलब जो है मुखालिफत कर रहे हैं और हमें एक जो है वो यहाँ से पिलर गिरता दूसरी पार्टी में जाके हमें नज़र आ रहा है और कभी वहाँ से हमें जो इलेक्शन में बहुत कामयाबी हासिल हुई थी वो हमें पीटीआई से दूसरी तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। इन तमाम पहलुओं से आज जो है वो हम बात करेंगे और थोड़ी सी बात हम ये भी करेंगे कि पंजाब के वज़ीर आला जिनको नामज़द किया जा रहा है हसन अस्करी साहब बड़ी मुतनाज़ शख्सियत हैं और इस हवाले से खास तौर पर हमें नून लीग का स्टांस जो है वो भी नज़र आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि नहीं जी नाम जो है वो चेंज करने की सिफारिश भिजवाई गई है। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और सबसे पहले बात करना चाहूँगी पंजोता साहब से। जी पंजोता साहब क्या कहेंगे खास तौर पर जो नॉमिनेशन पेपर का मामला है इस हवाले से भी बात जो है ज़रा बताइएगा कि ये नॉमिनेशन पेपर्स इलेक्शन एक्ट 2017 में ऐड किए गए थे जो जब से इलेक्शन कमीशन बना है या हमारा ये प्रेजेंट इलेक्शन के लॉज बने हैं ये पहली दफ़ा हुआ कि पार्लियामेंट ने इस किस्म की लेजिस्लेशन की है कि उन्होंने खुद अपने तौर पर ऐसे नॉमिनेशन पेपर्स जिनकी बेसिस के ऊपर आप मेंबर नेशनल असम्बली या मेंबर कौमी सूबाई असम्बली बन सकते हैं उनके लिए उन्होंने नॉमिनेशन पेपर्स खुद पास किए। होता क्या था इससे पहले होता यूँ था कि जब से आइन बना हमारा 73 में उसके बाद से ये जिम्मेदारी जो निभा रहा था वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमेशा नॉमिनेशन पेपर्स बनाया करता था, छापा करता था क्योंकि ये समझा ये जाता था कि ये इसके ऊपर ये स्टैचूट नहीं है, स्टैचूटरी लॉ नहीं है, ये मतलब आप समझे कि बाई लॉज के अंदर ये प्रोविज़न मौजूद थी या इसको इन्फर इस तरह से किया जा रहा था। लेकिन रिसेंटली यही जो हमारी पार्लियामेंट है उन्होंने इसके बरक्स ये काम किया कि उन्होंने इसको स्टैचूट का हिस्सा बनाया और ख़ुद पास करके भेज दिया जिसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने इसके ऊपर बड़ा तफसीली और बड़ा ज़बरदस्त फैसला दिया जो आइन की रोशनी में हाँ बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ मुझे तो बड़ा अच्छी तरह से समझ आता है और मैं उसकी सपोर्ट भी करता हूँ कि वो फैसला बिल्कुल दुरुस्त था। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उस फैसले को चैलेंज किया बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इनिशियली इसको ऑर्डर को सस्पेंड किया लेकिन सब्सिक्वेंटली कुछ ऐसी चीज़ें ऐड कर दी जो यकीनन लाहौर हाई कोर्ट के फैसले का ही आप समझे कि एक कंटिन्यूशन थी। उनमें जो चीज़ें थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अगर हम देखें कि जो इलेक्शन एक्ट में नॉमिनेशन पेपर्स दिए थे जो पार्लियामेंट ने पास किया था तो वो बेसिकली जो हमारी आज तक का लॉ है इसके ऊपर जो डेवलप हुआ है जितना जूरिस्प्रूडेंस ऑनरेबल कोर्ट्स ने हाई कोर्ट्स ने और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर बनाया है वो सारा आप समझिए कि नलिफाई कर दिया था पार्लियामेंट ने इस इनैक्टमेंट के थ्रू। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि लाहौर हाई कोर्ट ने भी बड़ा वाज़ेह तौर पर चीज़ें ऐड करने का कहा कि ये चीज़ें आप ऐड करें और सब्सिक्वेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने तो बहुत ही वजाहत के साथ एक नया एफिडेविट लगा दिया। हालांकि नॉमिनेशन पेपर्स की डेट भी अनाउंस हो गई थी और नॉमिनेशन फॉर्म्स भी मिल रहे थे और लोगों ने जमा भी करवा दिए थे लेकिन उन्होंने फिर एक नई चीज़ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एफिडेविट भी आप एडिशनली अपने पहले वाले जो आप नॉमिनेशन पेपर्स फाइल कर रहे हैं तो उसके साथ उसमें चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हम आपको बताएंगे कि तफसील के साथ कि वो चीज़ें क्या क्या हैं। तो वो चीज़ें ऐसी थी कि जिससे हमारे आइन के साथ जो हमारा आइनी रिक्वायरमेंट्स हैं कि कौन असम्बली का मेंबर बन सकता है कौन असम्बली का मेंबर नहीं बन सकता जो क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन आर्टिकल 62 और 63 में मौजूद हैं उनके साथ इन लाइन करके ये नया एफिडेविट जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दिया है वो बिल्कुल उसकी अक्कासी करता है। और अब हमें समझ आती है कि अगर कोई शख्स इलेक्शन लड़ रहा है तो वो वाकई आइन और कानून आइन की जो बालादस्ती को सामने रखते हुए आइनी ज़रूरियात और रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हुए ही कैंडिडेट बना हुआ है। ठीक। अच्छा भट्ट साहब आप क्या कहेंगे? देखिए सदफ बड़ा खूबसूरती से पंजोता साहब ने इसको एक्सप्रेस तो कर दिया लेकिन मेरा ख्याल है कि इसको मज़ीद एलाबोरेट इस तरह से किया जाए कि हमारा जो बेसिकली जो आइन है वो बड़ा डिटेल्ड है और वो एक पूरा मैकेनिज़्म कन्वे करता है और उस मैकेनिज़्म के तहत
اگر آپ دیکھیں تو پہلے جو قانون تھا پاکستان میں وہ ڈفرینٹ حصوں میں ڈیوائیڈڈ تھا. ان کو ایک جامعہ اکٹھا کر کے 2017 کے اندر الیکشن ایکٹ بنا دیا گیا. اس سے پہلے جو ہے وہ 7-8 ڈفرینٹ یہ قوانین تھے. سو اس کو اکٹھا کرنا تو اچھا رہا, بیکاز ادروائز ایک کنفیوژن رہتی تھی کہ قانون جو ہے بیکاز وہ بہت زیادہ ڈفرینٹ ڈومینز میں ڈفرینٹ حصوں میں چلا گیا تھا. سو الیکشن ایکٹ جب 2017 آیا تو اس الیکشن ایکٹ کے اندر کچھ اسپیسیفک پروویژنس جو تھیں ان کا ایڈیشن کر دیا گیا, جن میں سے نمبر 1 جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ اس میں پولیٹیکل ہیڈ والی ایک بڑی کلیریفیکیشن دی گئی. پھر دوسرا یہ کہ آپ نے اسکیجول کے اندر 2 فارمز, فارم اے اور فارم بی جو ہیں ان کا ایک مسودہ جو ہے وہ ساتھ لگا دیا. اب جب آپ نے یہ مسودہ لگا دیا تو دیٹ مینس کہ ای سی پی کے پاس اب یہ الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار نہیں رہا کہ وہ اس کے اندر چینجز کر سکے, بیکاز یہ ایک پرائمری لا ہے. اسٹیچوٹ جو ہے جب پرائمری لا ہوتا ہے تو آپ ای سی پی کو جو اختیار دے رہے تھے وہ سیکنڈری لا کے تحت دے رہے تھے. تو پرائمری لا کے اندر کوئی چینجز اگر کرنی ہو تو پھر وہ سیکنڈری لا کے تحت نہیں ہو سکتی, اور پارلیمنٹ ہی وہ چینجز کر سکتی. یعنی دیٹ مینس کہ آپ فارم اے اور فارم بی کو ریوائز نہیں کر سکتے. اب جیسے پنجوتا صاحب نے کہا کہ وہ فارم کے اندر سے کچھ بڑی امپورٹنٹ جو ڈیٹیلز تھیں جو کہ بائی ورچو آف ڈیکلریشن تمام جتنے بھی آفس ہولڈرز ہیں انہوں نے انشور کرنی تھی, انہوں نے واضح کرنی تھی. ان میں جیسے ڈپینڈنٹس کی حد تک بات ہے تو اسے لمٹ کر دیا گیا. ڈپینڈنٹ سپریم کورٹ ڈیفائن کر چکی ہے کہ ڈپینڈنٹ کا مطلب یہ ہے کہ تمام لوگ ڈپینڈنٹ ہوں, چاہے وہ آپ کے بھائی ہیں, وہ آپ کی بہنیں ہیں, وہ آپ کے پیرنٹس ہیں, وہ آپ کے بچے ہیں, وہ جو بھی ہوں گے وہ تمام کے تمام. سو اس بیسس کے اوپر سعد رسول ایڈوکیٹ جو ہیں بڑے ایک قابل ہمارے ایک محترم دوست بھی ہیں, انہوں نے ایک پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن پروسیڈ کی لاہور ہائی کورٹ میں. اور جب اس کا مطالعہ کیا گیا تو وہاں پہ لاہور ہائی کورٹ نے جو آبزرویشن پاس کی تھی وہ 2 بیسس پر تھی. ایک تو انہوں نے کہا کہ جی آپ آرٹیکل 218 کے اندر جو پاور ای سی پی انجوائے کر رہی تھی فار دا پاسٹ سو مینی ایئرز, آپ نے اس کو کرٹیل کرنے کی کوشش کی. دوسری بات یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے ڈفرینٹ میٹرز کے اندر ڈیسیژنز دیے جن میں بہت سے لوگوں کو ڈسکوالیفائی کیا بیسز آن دیئر کنوکشنز, بیسز آن دیئر فیک ڈگریز اور اس کے باقی اور اس کے علاوہ بہت سی چیزیں, تو اس پر جو ہے وہ پارلیمنٹ لیجسلیشن نہیں کر رہی تھی. پارلیمنٹ نے اس کے اوپر کوئی ریفارمز جو ہے وہ نہیں پیش کیے. سو بیسز آن دیٹ انہوں نے کہا کہ یہاں پر کیونکہ پارلیمنٹ جو ہے وہ فیل ہوئی ہے اپنی اسٹیچوٹری آبلیگیشن کو کانسٹیٹیوشنل آبلیگیشن کو کمپلائی وتھ کرنے میں. سو یہ 2 بیسز تھی جن کی بیسس کے اوپر یہ جو فارم اے اور فارم بی ہے اس کی وائرس کی بیسس کے اوپر دونوں کو ختم کر دیا گیا اور یہ اختیار ای سی پی کے پاس واپس دے دیا گیا. اب یہاں پر ہوا کیا کہ اسپیکر جو ہیں ایاز صادق صاحب انہوں نے اس کی اپیل کی, اور اس کے علاوہ اور بہت سی پٹیشنز تھیں. اس میں سعد رسول صاحب جو ہیں وہ ان پرسن پیش ہوئے, لیکن جب اپیل فائل کی گئی تو اس اپیل کو بیفور ہینڈ جو ہے پہلے انسٹنس کے اوپر ہی پارٹیز کو سنے بغیر, اپوزنگ پارٹیز کو سنے بغیر اسے سسپینڈ کر دیا گیا لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو. اب ہم نے یہ دیکھا کہ اس کے بعد جب نوٹس کیا گیا اور یہ تمام اپوزنگ پارٹیز جو ہیں وہ عدالت میں پیش ہوئیں تو وہاں پر بڑا ایکسٹینسولی جو سوالات میں سمجھتا ہوں میں نے فیصلہ پڑھا ہے تو اس کے اندر جو مین فوکس تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کا وہ یہ تھا, ارسپیکٹو کہ انہوں نے اس فیصلے کو تو انڈورس کیا, لیکن انڈورس کرنے کے ساتھ ساتھ ایک جو امپورٹنٹ سوال جو ایاز صادق صاحب سے پوچھا گیا تھا وہ یہ پوچھا گیا تھا کہ آپ یا آپ کی جماعت ان کی کیا عذر ہیں, کیا آبجیکشنز ہیں, کیوں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیٹیلز جو ہیں وہ ان کو انکارپوریٹ نہیں کرنا چاہیے نامینیشن پیپرز. لیکن آن دی ادر ہینڈ یہ تو اس میں تو کلیئرٹی تھی بیکاز پارٹیز کی طرف سے کوئی ایسا آبجیکشن اویلیبل نہیں تھا, صرف مقصد تھا کہ ٹائم کنزیوم ہوگا. اس پر ای سی پی کی ریپرزنٹیشن جو تھی وہ بھی یہی کنسرن پیش کر رہی تھی کہ جی ٹائم کنزیوم ہوگا, الیکشن کا جو ایک سسٹم ہے اس کو پراپرلی مینیج نہیں کیا جا سکتا فرونٹلی. تو بیسز آن دیٹ انہوں نے کہا کہ نہیں, نامینیشن پیپرز کو دوبارہ ری پرنٹ کرنا ایک مینڈیٹ سے بیونڈ جا کر جو ہے ای سی پی کو ایکسٹینسولی اوور برڈن کرنے والی بات ہے. تو مناسب یہ ہوگا کہ آپ اس سال ایفیڈیوٹ کے تھرو یہ تمام چیزیں جو سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ نے جو مینشن کی ہیں
وہ تمام کی تمام آپ جو ہے وہ ڈکلیئر کریں گے. اب ڈکلیئر کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ 11 تاریخ دے دی گئی ہے, 11 جون, اور 11 جون تک تمام جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں وہ ریٹرننگ آفیسر کے سامنے پیش ہوں گے, وہاں پر یہ ایفیڈیوٹ انکلوڈنگ دیں گے. اگر نہیں دیں گے تو وہ انکمپلیٹ نامینیشن پیپرز ڈیم کیے جائیں گے اور کینسل کر دیں گے. ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں ظہور علی ناصر صاحب, ماہر قانون, ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں اس حوالے سے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے کوئی نیوز کے لیے اپنا وقت نکالا. سر بات ہو رہی ہے یہ جو نامینیشن پیپرز ہیں اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی نامینیشن پیپرز میں میرے خیال میں تو یہ جو ہماری پارلیمنٹ ہے یا جتنے جو میکسیمم لوگ انہوں نے اس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے ایک اس عوام کے ساتھ ایک دھوکہ, ایک فراڈ کرنے کی کوشش کی کہ وہ تمام کی تمام جو ضروری معلومات ہیں جو ایک کسی بھی الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیو کے بارے میں جاننے کا ہر ووٹر کا, ہر پاکستانی کا, شہری کا حق تھا, وہ انہوں نے اس کے بیچ میں سے نکال دی. اور اسی لیے وہ چیلنج ہوئی اور وہ بہت زبردست لینڈ مارک قسم کی ججمنٹ آئی تھی میڈم عائشہ ملک صاحبہ کی ہائی کورٹ سے, اور سپریم کورٹ نے بھی میرے خیال میں تو اسی ججمنٹ کو ری افرم کیا ہے, بلکہ تھوڑا سا اس کو ٹائٹ کر دیا جو میڈم کی ججمنٹ تھی, کیونکہ اس وقت جسٹ وہ ایک نامینیشن پیپر کی ڈیٹیلز تھیں. اب ایک یہ ساری ڈیٹیل جو ہے ایک ایفیڈیوٹ کی صورت میں جائیں گی, اور وہ ایفیڈیوٹ میں اگر کوئی آپ نے جھوٹ بولا ہو تو اس کے کانسیکوینسز جو لیگل کانسیکوینسز ہوتے ہیں وہ ذرا ڈیفرنٹ ہوتے ہیں ایک ڈیکلریشن کی نسبت, کیونکہ اس میں وہ بندہ جو جھوٹا ایفیڈیوٹ دے رہا ہو وہ پرجری کے اندر سزا بھی ہو سکتی ہے, اس کی ڈسکوالیفیکیشن بھی زیادہ لیگلی آسان ہو سکتی ہے. اس لیے میرے خیال میں یہ بہت اچھا فیصلہ جو سپریم کورٹ نے کیا ہے وہ بہت زبردست ہے. ٹھیک ہے, سو کہ ایسا ہونا چاہیے. جو ڈیٹیلز, یہ عجیب مذاق تھا کہ جی ایک جو بندہ ٹیکس فائلر نہیں ہے وہ گاڑی نہیں خرید سکتا لیکن وہ آپ کا پرائم منسٹر بن سکتا ہے. بہت اس طرح کی کوئی اس میں انہوں نے سچویشن اس میں نکال دی تھی, تو یہ ٹھیک کر دیا میرے خیال میں. ٹھیک ہے, یہ اٹس اوکے. ٹھیک. اچھا ظہور صاحب, ایک چیز جو ہماری اور ابھی تو خیر یہ ایڈجرن کر دیا گیا ہے میٹر, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایفیڈیوٹ جو ہے یہ روایت قائم رہنی چاہیے آگے بھی, یا وہ جو نیچے لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ اس بیسس کے اوپر نامینیشن پیپرز کا اختیار ای سی پی کے پاس ہونا چاہیے؟ نہیں, میرے خیال میں جو ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کی انٹروینشن ہوتی ہے الیکشن پروسیس کے اندر وہ نہیں ہونی چاہیے. اچھا, یہ جو یہ ایک انٹرم ارینجمنٹ تو انہوں نے نکال لیا ہے, اور یہ ارینجمنٹ بھی اسی لیے نکالا گیا ہے کیونکہ جب ایک دفعہ الیکشن شیڈول اناؤنس ہو جاتا ہے تو پھر پوری دنیا کے اندر ایک پرنسپل ہے کہ جو ہائی کورٹ سپریم کورٹس ہوتی ہیں وہ الیکشن پروسیس کے اندر انٹرفیئر نہیں کرتی بائی ایشوز آف ریٹس, کیونکہ اس سے پھر وہ الیکشن کو پروسیس جو ہے نا وہ ہیمپر ہونے کی خدشہ ہوتا ہے, اس کو سموتھ وے پہ چلنے دینا چاہیے. لیکن ضرور صاحب دیکھیں نا, یہاں پر پرابلم یہ ہے کہ یہ ابھی تو یہ کیس ابھی چلا ہے نا, ابھی یہ کیس چلے گا, یہ دوبارہ سے اس پہ ایک ججمنٹ آئے گی, اور اس ججمنٹ میں جو ان کے وہ ایڈمیٹنگ نوٹس تھا جو بینچ بنا ہے سپریم کورٹ کا, انہوں نے یہ بات اس میں کہی ہے کہ اس میں جو آرٹیکل 62-63 ہے, 212 ہے, ان سب کی جو ہے انٹرپریٹیشن کی ضرورت ہے. تو یہ ہونا یہ چاہیے میرے خیال میں کہ یہ ساری چیزیں دوبارہ سے نامینیشن پیپر میں آئیں, اور نامینیشن پیپر کے اینڈ پہ اس کی سولمن افرمیشن ہونی چاہیے, جس طرح جو کہ ایک ایفیڈیوٹ کی فارم ہوتی ہے, لیکن یہ کام کرنا جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو ہی چاہیے, سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کو اس میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک, بہت شکریہ ظہور علی ناصر صاحب کوہ نور نیوز کے لیے اپنا وقت نکالنے کے لیے. مزید جو ہے وہ اس حوالے سے ڈسکشن کریں گے. پروگرام میں وقت ہو رہا ہے بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد کہیں گے خوش آمدید, اور بریک پہ جانے سے پہلے ایفیڈیوٹ کا معاملہ جو ہے وہ ہو رہا تھا کہ ایفیڈیوٹ, اب یہ جو پنجاب صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی, یہ جو نیا ایفیڈیوٹ آیا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے, اس میں اب کیا پوچھا گیا ہے؟ صدف, اس میں بہت ہی امپورٹنٹ چیزیں جن کا ڈائریکٹ ریلیشن تھا آرٹیکل 62 اور 63 کے ساتھ, ان کو اسپیسیفکلی اور کیٹاگوریکلی ایک کر کے پوچھ لیا گیا ہے کہ مطلب اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ آپ جو پریویس لا تھا بیسیکلی الیکشن ایکٹ 2017 کا, وہاں پہ ایک اور ٹرک کھیلا گیا تھا کہ لفظوں کی ہیر پھیر کی گئی تھی کہ بیسیکلی وہاں پہ ڈپینڈنٹس کو صرف ڈپینڈنٹ چلڈرن تک محدود کر دیا گیا تھا. لیکن اس طرح سے چونکہ ہوتا نہیں ہے ہمارے ہاں,
اور ویسے بھی یہ مطلب یہ اٹ میکس نو سینس کہ آپ لمیٹڈ کر دیں کہ آپ کے جو ڈپینڈنٹ چلڈرن ہیں، حالانکہ یہاں بعض اوقات اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ کے بہن بھائی اور دیگر ریلیٹیوز بھی آپ کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں، اور پھر جب ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں تو پھر جو فیئرنیس یا آنیسٹ آپ کی جو یا انفارمڈ، جسے جو بیسیکلی مقصد ہے انفارمڈ ڈیسیجن میکنگ آف دی ووٹرز، اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ان کو پتہ ہو کہ جو ہمارا کینڈیڈیٹ ہے اس کے جو ڈپینڈنٹس ہیں ان کی تعداد کیا ہے اور کون کون لوگ ان کے ڈپینڈنٹس ہیں اور ان ڈپینڈنٹس کے کیا اثاثات ہیں. تو بیسیکلی اس ایفیڈیوٹ کے تھرو بتایا گیا کہ جناب آپ اپنے کلیئرلی مینشن کریں کہ آپ کے ڈپینڈنٹ کون کون ہیں. ٹھیک. اچھا ناظرین، میں جو وہ تعارف بھی کروا دوں کہ ہمارے ساتھ جو ہے ہمیں جوائن کیا ہے ابھی انیس علی ہاشمی ماہر قانون ہیں، اور ان سے بھی ہم گفتگو کریں گے. بہت بہت شکریہ سر، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. آپ فرمائے گا آپ اس ایفیڈیوٹ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بنیادی طور پہ جی اس سے پہلے کہ ہم اس ایفیڈیوٹ کے حوالے سے بات کریں، زیادہ ضروری ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ بات سوچنے والی یہ ہے کہ اس سے پہلے تمام پولیٹیکل پارٹیز ایشو پہ خاموش رہی ہیں. ٹھیک. لہٰذا اس چیز پہ غور کیا جانا چاہیے کہ اس ایفیڈیوٹ کے نہ ہونے کی کانسنٹ امپلائڈلی اور اس طرح ہر پولیٹیکل پارٹی نے دے دی تھی. اچھا، اب یہ ایک بڑی سوچنے والی بات ہے کہ پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز، جب یہ الیکشن ایکٹ 2017 پاس ہوا ہے، تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ریپرزینٹیٹیو اس کمیٹی میں موجود تھے اور یہ ایکٹ پاس ہوا تھا. پھر پارلیمنٹ سے جب یہ نیا الیکشن نامینیشن پیپرز جو ہیں جب یہ پاس ہوئے، تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اپنی کانسنٹ دی. تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ سب سے پہلے تو سپریم کورٹ کو ان تمام پولیٹیکل پارٹیز کے خلاف بھی ایکشن لینا چاہیے تھا. ابھی میں سن رہا تھا کہ کسی صاحب نے ہائی کورٹ میں ریٹ فائل کی ہے کہ یہ تمام جو لوگ ہیں، جو پارلیمنٹیرینز ہیں، یہ ان تمام کو نااہل قرار دیا جائے، جو کہ آئی ڈو ایگری ود دیٹ، بیکاز آرٹیکل 62 اور 63 اگر آپ غور کریں، آپ جو کہہ رہے ہیں یقیناً آپ سوچ لیجئے، آپ آئی ایل ایف کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف بھی اس کمیٹی کا حصہ تھی، اور یقیناً اگر میری میموری صحیح ہے تو اس میں اسد عمر صاحب شامل تھے، اس جو کمیٹی جو ریفارمز کی جس نے یہ ایکٹ بنایا ہے. تو اسد عمر صاحب کو آپ فرما رہے ہیں کہ دیکھیے جی بات یہ ہے، اس میں میں ایک عرض کروں، ہمیں دو چیزیں ڈیسائیڈ کرنی ہیں. ہمیں ڈیسائیڈ یہ کرنا ہے کہ آیا ہم نے ملک کو ٹھیک کرنا ہے، ہم نے پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے، یا ہم نے پولیٹیکل پارٹیز کے پیچھے چلنا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے. اب یہ جو ایکٹ ہے، یہ دیکھیں نا 62 63 جو ہے، ابھی یہ نامینیشن پیپرز جو ہیں، یہ سپریم کورٹ نے آرڈر کیا. اگر سعد رسول صاحب کو ریٹ فائل نہ کرتے، اور میرا خیال ہے حبیب اکرم صاحب نے شاید فائل کی تھی ریٹ، تو تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اس فارم کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کر لیا تھا. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب اس میں ایک سوال بینگ اے پاکستانی، اپارٹ فرام دا فیکٹ کہ ہم کس پولیٹیکل پارٹی سے ہیں یا نہیں ہیں، ایک سوال ضرور بنتا ہے کہ کیا ہم لوگ سب اپنے اس ملک سے کس حد تک وفادار ہیں، کیونکہ 62 اور 63 کا اطلاق تو پھر سب پہ ہوتا ہے. تو اگر یہ فارم ایز اٹ از چلا جاتا تو سب لوگ اس میں شامل تھے، چونکہ کسی ایک سے تو نہیں مانگی گئی ڈکلیریشن ہر ممبر، ہر پارلیمنٹیرین سے مانگی گئی ہے. تو یہ ایک ہمارے لیے ایک سوچنے کا مقام، یہ تمام باتوں سے قطع نظر یہ ضروری ہے کہ 62 63 جو ہے یہ بہت ضروری جز تھا، بہت ضروری تھا یہ ڈکلیریشنز، جو کہ بڑے آرام سے پارلیمنٹ نے پاس کر دی. اگر آپ خود سوچیں کوئی ریٹ نہ ہوتی، سپریم کورٹ کے سامنے یا ہائی کورٹ کے سامنے معاملہ نہ آتا، عائشہ ملک جسٹس عائشہ ملک صاحبہ اس کے اوپر ڈیٹیل ججمنٹ نہ دیتی، سپریم کورٹ میں نہ جاتا، تو آپ کے خیال میں کسی ایک پولیٹیکل پارٹی نے اس کے اوپر شور مچایا تھا؟ کسی نے نہیں بتایا تھا. پرائیویٹ ہے نا سر، سب نے مل کے یہ کیا، سب نے مل کے یہ کیا نا جی، سب نے مل کے یہ کیا. اچھا، ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے مفاد کے لیے کام کریں گے جب سب بات یہ تھی کہ جہاں تک بینگ اے پاکستانی، not being a politician, just being a پاکستانی، only and only پاکستانی، یہ اس وقت پوری قوم کے لیے بڑی سوچنے والی بات ہے کہ کوئی بھی شخص، کوئی پارلیمنٹیرین، آپ جب یہ الیکشن ایکٹ 2017 پاس ہوا ہے،
اس کے بعد سے لے کر آپ یہ ہائی کورٹ کے فیصلے تک کسی ایک پولیٹیشین کی، کسی ایک پاکستان کے پولیٹیشین کی کسی اخبار میں کوئی اسٹیٹمنٹ بتا دیں کہ اس نے یہ کہا ہو کہ جناب یہ اتنی ضروری چیز اس میں سے نکال دی گئی اور ہمیں یہ دینا چاہیے. سر ہاشمی صاحب میں آپ کو یہاں پہ روکوں گا. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اسی ایکٹ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں 2017 میں نومبر میں یہ ایکٹ آیا، نومبر یا اکتوبر کے اینڈ پہ، تو اسی ایکٹ میں جو ختم نبوت کا قانون تھا وہ تبدیل کر دیا گیا اور ساتھ ہی یہ تبدیلی بھی لائی گئی. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عوام کی اٹینشن کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے جو ختم نبوت والا کام ہے وہ کیا گیا تاکہ عوام کا دھیان اس طرف رہے اور ان دا مین وائل اس کے اوپر کوئی شخص احتجاج نہ کر پائے یا کسی کی توجہ ہی نہ جائے؟ دیکھیے جی، وہ سلسلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک سسٹم نہیں ہے، پولیٹیکل پارٹیز میں بھی نہیں ہے، ایون پارلیمنٹ میں بھی نہیں ہے، پریکٹیکلی جوڈیشل سسٹم میں بھی نہیں ہے. چیک اینڈ بیلنس والا معاملہ جو ہے نا جی، یہ آپ کی بات بالکل درست ہے. دیکھیں ختم نبوت پہ انٹرسٹنگلی اگر آپ دیکھیں تو ختم نبوت پہ بھی شور اس وقت پڑا ہے جب ختم نبوت پہ عوام نے ریئیکٹ کیا ہے. جی. آپ کی پارلیمنٹ نے کچھ نہیں کیا. جی. آپ کی پارلیمنٹ نے اس کو خاموشی سے پاس کر دی. دیکھیں اس وقت یہ ٹائم ہے ہم سب کو بحیثیت پاکستانی سوچنا ہے، ہمیں پاکستانی سوچنا ہے اور ہمیں ان تمام چیزوں کے بارے میں بڑا غور کرنا ہے. دیکھیں نا پارلیمنٹ میں آپ نے سے میرا خیال ہے شاید ایک شیخ رشید صاحب کی ایک تقریر تھی پارلیمنٹ میں جو دکھائی گئی تھی جس کے اوپر انہوں نے بلکہ ایون معذرت کے ساتھ کہ پارلیمنٹ کے اندر تمام دینی جماعتیں بھی بیٹھی ہوئی تھیں. جی انٹرسٹنگلی مولانا فضل الرحمان سڑکوں پہ وہ آ کے لوگوں کو اکسا رہے ہیں جو جہاں پہ انہیں اٹھ کھڑے ہونا چاہیے تھا. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو دینی جماعتیں جتنا کلیم کرتی ہیں بحیثیت پاکستانی، انہوں نے کتنے ایسے پارلیمنٹیرینز ہیں دینی جماعتوں کے جنہوں نے ریزائن کر دیا پارلیمنٹ سے کہ جی ہم نہیں مانتے ختم نبوت کی ایشو پر؟ ختم نبوت ایشو جی. کسی ایک پارلیمنٹیرین نے، کسی دینی جماعت کے پارلیمنٹیرین تو بہت دور کی بات ہے، کسی نے آواز تک نہیں اٹھائی. تو جناب یہ دو سسٹم چل رہے ہیں. ٹھیک یہ بالکل ویسے ہی چل رہا ہے معذرت کے ساتھ پنجوتا صاحب کے ساتھ کہ روسٹم پہ وکیل لڑ لیتے ہیں، بعد میں بار میں بیٹھ کے اکٹھے چائے پی رہے ہوتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، تھوڑی سی بات جو ہے وہ آپ مشرف صاحب کے حوالے سے کریں گے. جناب انہیں بھی اجازت مل گئی ہے، نون لیگ والے کہہ رہے ہیں کہ وہ کبھی پاکستان نہیں آئیں گے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جی وہ پاکستان آئیں گے. بٹ صاحب کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی پہلے تو میرا خیال ہے اس کو کنفرم کر لیتے ہیں کہ ہوا یہ ہے کہ مشرف صاحب کے وکیل نے سپریم کورٹ میں پٹیشن فائل کی ہے. انفیکٹ ریویو پٹیشن ہے یا یہ اپیل ہے یہ تو خیر ابھی تک کلیریفائی نہیں ہو سکا، لیکن ایٹ لیسٹ مجھے نالج میں نہیں ہے. لیکن جو پٹیشن ہے اس کے اندر انہوں نے اجازت مانگی ہے کہ وہ نامینیشن پیپرز جو ہے وہ فائل کر سکیں اور ان نامینیشن پیپرز کی بیسس کے اوپر چترال سے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں یہ. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے صدف وہ یہاں پر یہ ہے کہ ان کے خلاف جو فیصلہ ہے وہ سپریم کورٹ نے 2009 میں دے دیا تھا، جس میں افتخار محمود چوئی صاحب ایک فل بینچ بنا تھا جن میں چیف جسٹس افتخار محمود چوئی صاحب نے اور باقی فل بینچ نے جو آبزرویشن دی اس میں انہوں نے کہا کہ جی ہی از کمپلیٹلی ڈسکوالیفائڈ فرام کنٹیسٹنگ دی الیکشنز. کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی کہ سب سے پہلی بات جو انہوں نے دی وہ یہ پیش کی کہ جی 2004 کے اندر جب مشرف صاحب نے ایم ایم اے گورنمنٹ کو جب یہ ڈکلیئر کیا کہ جی میں اپنی وردی اتار دوں گا اور میں پھر صرف صدر رہوں گا، تو اس بیسس پر انہوں نے اپنی اس اسٹیٹمنٹ سے منحرف ہو گئے اور پھر اس کے بعد سالوں سال جو ہے وہ دوبارہ آرمی چیف کم دا پریزیڈنٹ آف پاکستان رہے. تو اس پر انہوں نے کہا کہ یہ صادق اور امین نہیں ہے. یہ تو پہلی بات. دوسری بات یہ تھی کہ جس کو میرا خیال ہے کہ ہم تمام وکلا اور جو سول سوسائٹی ہے جس نے بڑی ایک ایفرٹ بھی کی، سڑکوں پر بھی نکلے اور ایک بڑا مومنٹم جو ہے وہ مشرف صاحب کی رجیم کے خلاف جو ہے وہ چلایا تھا، جس میں آپ نے دیکھا کہ ہینڈ فل آف ججز جو تھے ان کو پی سی او میں جو ہے وہ لے کر آیا گیا اور جو کانسٹیٹیوشنل جو ڈومین ججز تھے ان سب کو جو ہے وہ نہ صرف جو ہے وہ زبردستی اتارا گیا بلکہ انہیں ہاؤس اریسٹ کیا گیا. سو یہاں پر یہ چیز میرے لیے تو حیرانگی کا باعث ہے کہ سپریم کورٹ نے چیف جسٹس نثار صاحب نے کس طریقے سے جو ہے وہ کنڈیشنل الاؤ کیا ہے مشرف صاحب کو کہ وہ نامینیشن پیپرز جو ہے وہ آر او میں فائل کر ریٹرننگ آفیسر کے سامنے فائل کر سکتے ہیں، لیکن ساتھ جو کنڈیشن دی ہے وہ یہ دی ہے کہ جی آپ 11 جون تک جو ہے
وہ سپریم کورٹ کے اندر پیش ہوں گے, اور اس کے 13 جون تک سوری, اور اس کے حد تک ڈائریکشن جو ہے وہ دے دی گئی ہے کہ جی آپ کوئی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسی جو ہے وہ اس کا کوئی بھی کرندہ آپ کو گرفتار نہیں کرے گا, یہ ایشورنس دی جا رہی. لیکن میری جو کنسرن ہے وہ یہاں پر یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ اور پھر اس کے علاوہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ, اس سے کس طرح سے جو ہے وہ ٹرن ڈاؤن کیا جائے گا, یہ میرے لیے ایک کنسرنیبل بات ہے, اور انفیکٹ میرا خیال ہے پاکستانی عوام کے لیے بھی ہے. یہاں پر ہم نے دیکھا کہ پھر پولیٹیکل پارٹیز کو طول ملی اور انہوں نے دوبارہ سے جو ہے وہ مدعا جو ہے اٹھا لیا اور پھر ڈیفیم کرنا شروع کر دیا ہے سپریم کورٹ کو. سو لیکن میرا خیال ہے کہ یہاں پر سپریم کورٹ کو کلیریفائی کرنا چاہیے کہ کس مد میں یہ کنڈیشن الاؤ کی گئی ہے. وزڈم یقیناً کچھ تو ہوگی, لیکن آئی اسٹل بلیو کہ ایک فیصلہ جو آلریڈی اویلیبل ہے, فل بینچ کا فیصلہ ہے, اسے کس طریقے سے اوور رائڈ کیا جائے گا, جو میری نظر میں پاسبل نہیں ہے یہاں پہ اس سچویشن کے اندر. ایک شخص جو ٹریزن کے زمرے میں بھی آتا ہے, اس کے لیے اسپیسیفکلی 2013 کی ججمنٹ کے اندر واضح طور پہ کر دیا گیا کہ فار ڈیتھ ٹرائی کرنا چاہیے انہیں, بیکاز انہوں نے جو معاملات اٹھائے اور 2 دفعہ ایمرجنسی جو ہے وہ نافذ کی, مارشل لا نافذ کیا, بلکہ انفیکٹ جو دوسری دفعہ کیا وہ تو کیا ہی جوڈیشری کی حد تک تھا, تو اس پر جوڈیشری ہی انہیں ایک لیوریج بھی دے رہی ہے, ایک وانٹیج پوائنٹ دے رہی ہے. یہی سوال جو ہے وہ نون لیگ والے بھی اٹھا رہے ہیں, خاص طور پہ مریم صاحبہ نے بھی جو یہ کہا ہے کہ جی ہمیں تو 2 دن بھی جانے کی اجازت باہر نہیں دی گئی کہ ہماری والدہ جو ہے وہ اتنے بیمار ہیں, لیکن اس طرح جو ہے یہ سارے اقدامات جو ہے اب سپریم کورٹ کی جانب سے اور اس طرح جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں, اور مشرف کو جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ معافی مل گئی. ان تمام معاملات پہ ڈسکشن کریں گے, لیکن پروگرام میں بریک کا وقت ہو رہا ہے, مجھے بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد دوبارہ پروگرام میں کہوں گے خوش آمدید, اور بات ہو رہی ہے مشرف صاحب کے حوالے سے. جی پنجوتر صاحب کیا کہیں گے آپ؟ صدف میں تو حیران ہوں, بینگ اسٹوڈنٹ لا میں تو اس بات کو سمجھ نہیں پا رہا, کیونکہ آج تک ہماری تاریخ میں ہماری جتنی جوڈیشل تاریخ ہے, دوسری تاریخ تو دیکھیے وہ تو اس میں بڑی اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں اور قسم کی تاریخ ہے, لیکن ہماری جوڈیشل جو تاریخ ہے فیصلوں کے حوالے سے یا قانون کے حوالے سے وہ بڑی ایون ہے. اس میں ایک جیسے ہی فیصلے آئے ہیں, اب آلدو کچھ فیصلے ایسے مطلب ایک دوسرے کے خلاف جاتے ہیں, لیکن الٹیمیٹلی کیا ہوا ہے کہ آنریبل سپریم کورٹ نے جو بھی اس طرح کے کوشچنس تھے ڈفرینٹ جن کے اوپر اوپینین تھا آنریبل سپریم کورٹ کا یا نیچے والی عدالتوں کا, تو اس کے اوپر انہوں نے فل بینچ بنا کر یا فل کورٹ ریفرنس لے کر ان کو ونس فار آل ڈیسائیڈ کر دیا ہے. اب یہاں پہ صورتحال بڑی ڈفرینٹ ہے کہ یہ ایک شخص جو ہمارے ملک سے فرار ہے, وہ سیریس اوفینسز کے ٹرائل فیس کر رہا ہے, اور جس نے ہمارے قانون آئین کو بھی نہیں چھوڑا, اور اس کے بعد اس کو الاؤ کیا جا رہا ہے. اب الاؤ کرنے کے لیے آپ کو میں اگر بتاؤں تو مطلب ہمارا قانون بڑا اس کے اوپر واضح ہے. واضح کس طرح سے ہے کہ پچھلی 1947 سے لے کر یا اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں گے تو ہمارا جوڈیشل جو کرمنل سسٹم ہے وہ تو وہی چل رہا ہے جو انگریز دور کا تھا, اسی کو ہم نے کنٹینیو کیا آفٹر پارٹیشن. تو کرمنل لا تو بڑا ہی کلیئر چلا آ رہا ہے. کرمنل لا میں اس قسم کی کوئی پروویژن اویلیبل نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ جو اگر کرمنل کا قانون سے باہر نکل جائے, یعنی اپنے آپ کو قانون کے دائرے سے باہر کر لے, اشتہاری ہو جائے, تو اس کے خلاف اس کی کیا سچویشن ہوتی ہے, اس کی پوزیشن بڑی انٹرسٹنگ ہوتی ہے کہ اس کے بارے میں مطلب سمجھا یہ جاتا ہے کہ جب تک وہ اپنے آپ کو قانون کے آگے سرنڈر نہیں کرتا تب تک اس کے تمام لیگل رائٹس جو ہیں وہ سسپینڈ رہتے ہیں. تو یہاں پہ لیگل رائٹس عام آدمی, ایک عام پاکستانی کے اگر وہ قانون سے بھاگ جائے یا قانون سے کسی طرح سے اگر اس کو کوئی خطرہ ہو تو وہ اگر پیش نہیں ہوتا اور سبسیکوینٹلی وہ اشتہاری ڈکلیئر ہو جاتا ہے, تو وہ اپنے تمام رائٹس جو اس کے لیگل رائٹس ہیں وہ سسپینڈ ہو جاتے ہیں. یہاں پہ ہم ایک اور سچویشن دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص جیسے میں نے پہلے کہا کہ ٹرائل فیس کر رہا ہے, بڑے سیریس اوفینسز کا ٹرائل فیس کر رہا ہے, لیکن اس کو ایک ایسی کنڈیشنل آپ سمجھے بیل بھی ساتھ دے دی گئی ہے کہ آپ اس کو گرفتار بھی نہیں کر سکتے, اور اوپر سے ایک اور اس کے لیے آپ کہیں کہ انسینٹیو ہے کہ جناب آپ آ کے الیکشن کے فارمز بھی جمع کرا سکتے ہیں. بٹ صاحب نے بریک سے پہلے آپ کو بڑا واضح طور پر بتایا تھا کہ آنریبل پشاور ہائی کورٹ کی جو ججمنٹ تھی وہ 2013 میں آئی تھی, اور آج 2018 میں ہم کھڑے ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ کون سے
لا کے تحت وہ ججمنٹ آج بھی پینڈنگ ہے بفور دی آنریبل سپریم کورٹ. تو پنجوتا صاحب یہ بات سچ مان لیں پھر کہ جس طرح سے عوام یا باقی لوگ کہتے ہیں کہ کٹہرے میں سیاست دان اب آنا شروع ہوئے ہیں, اس سے پہلے اتنے سیاست دان بھی, لیکن جو ہمارے آرمی چاہے وہ حاضر سروس ہو چاہے وہ ریٹائرڈ ہو کبھی نہیں آ سکتا, کیا آپ کو اس سے یہ بات پہ ٹھیک نہیں لگتی؟ یہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. میں یہاں پہ آپ کو اگر مطلب ایک میں ان کے ساتھ اگری نہیں کرتا ان کے نیریٹو کے ساتھ کہ نواز شریف صاحب نے جو نیریٹو آج تک بلڈ کیا ہے, لیکن جو صورتحال یا جس قسم کی ٹریٹمنٹ مشرف صاحب کو مل رہی ہے تو ہمیں اس طرف دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ جو فرما رہے ہیں شاید اس میں بھی کوئی حقیقت ہو, کیونکہ یہ بات جینوئن ہے ان کی کہ دیکھیں اگر آپ قانون سے بھاگتے ہیں, کوئی عام پاکستانی بھاگتا ہے. میں آپ کو اس منڈے کی ایک مثال دیتا ہوں, یہ جو گزرا ہوا منڈے ہے, ہمارا قانون یہ ہے کہ اگر آپ کسی کیس میں اشتہاری ہیں یا وانٹڈ ہیں, لیٹ سپوز ایک بندہ سرگودا میں کسی ایف اے آر میں وانٹڈ ہے اور لاہور ہائی کورٹ کے سامنے پیش ہوتا ہے کہ میں نے سرگودا کی لوکل ٹرائل کورٹ میں جانا ہے, تو اس کو کیا آنریبل لاہور ہائی کورٹ پروٹیکٹیو بیل دے دیتی ہے. تو میں اسی سلسلے میں اسی طرح کے کیس کو لے کر آنریبل لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوا کہ پروٹیکٹیو بیل کی استدعا تھی میری, لیکن مجھے میرے کلائنٹ کو پروٹیکٹیو بیل تک نہیں دی گئی کہ آپ کے میرٹس کے اوپر کیس اتنا اچھا نہیں ہے. مطلب یہ تو راہداری کی ایک تھی کہ میں نے یہاں سے جا کر وہاں پہ اس عدالت میں پیش ہونا ہے. اور آپ ہمارے کرمنل جسٹس سسٹم کا حال دیکھ لیں کہ ہمارے جو لوگ اس سسٹم کے اوپر بلیو کرتے ہیں, جو لوگ اس سسٹم کے اندر آ کر اپنے جو تمام ان کے مسائل ہیں ان کا حل اس قانون کے تحت حل کرواتے ہیں, میں تو سمجھتا ہوں ان کی بہت بڑی بہادری ہے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے کرمنل, میں خاص طور پر کرمنل لا کی بات کر رہا ہوں, کہ کرمنل جسٹس سسٹم نے نہ صرف فیل ہوا ہے بلکہ بری طرح سے ناکام ہوا ہے, اور جوڈیشل کسٹڈی کے اندر ہمارے لوگ مارے جا رہے ہیں. آپ نے یہ پچھلے ہفتے بھی دیکھا ہوگا کہ لاہور کی ضلع کچہری میں ایک شخص جو ہینڈ کف تھا, جو بیسیکلی ہماری ریاست کی کسٹڈی میں تھا, ریاست نے اس کو پروٹیکشن دینی تھی, ریاست کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس کو پروٹیکٹ کرے, لیکن اس کو پروٹیکٹ نہیں کر سکی, اور اس کے مخالفین نے اس کو عدالت کے احاطے کے اندر آ کے مرڈر کر دیا. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ ہر 2 مہینے بعد ایک اکرنس ہو جاتا ہے. لاہور سیشن کورٹ میں تقریباً 2-2.5 مہینے پہلے ایک وکیل صاحب کو اس طرح سے مرڈر کر دیا گیا. اس سے پہلے بھی یہ چیزیں سیکورٹی ہونی چاہیے, کہاں پہ فالٹ دیکھ رہے ہیں؟ میں اصل میں جو پوائنٹ ریز کرنا چاہ رہا ہوں پلیز اس طرف آئیے گا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ اس طرح کے حالات کے باوجود ہمارے قانون کے اوپر یقین رکھتے ہیں اور قانون کے سامنے وہ سرنڈر کرتے ہیں, لیکن ہماری عدالتیں ہیں کہ ان کے فیصلوں کی ہمیں اسٹوڈنٹ آف لا میں سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا فیصلے کر رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں یہ مطلب جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا رائٹ تھا بیسیکلی, تو یہ ایک پروٹیکٹیو بیل کا رائٹ ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے, لیکن مطلب کافی پرانا اس کی تاریخ ہے. لیکن ہوا کیا کہ پروٹیکٹیو بیل وہاں پہ نہیں دی گئی. یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ ایک شخص جو پاکستان میں موجود نہیں ہے اس کا کیس نہ صرف سنا جا رہا ہے, جو اشتہاری ہے اس کے تمام رائٹس سسپینڈ ہو چکے ہیں, ان کو نہ صرف اس کو سنا جا رہا ہے, اس کے کیس کو سنا جا رہا ہے, بلکہ اس کو ایسا ریلیف دیا جا رہا ہے جس کی مثال یا نظیر ہمارے قانون کرمنل لا میں ملتی ہی نہیں ہے, کہ وہ بالکل اشتہاری ہے. اور وہ ایک نہیں, وہ 2-3 کیسز میں وانٹڈ ہے, وہ ٹرائل فیس کرتا ہوا وہ وہاں سے بھاگ گیا ہے. اور جناب اس کو آنریبل سپریم کورٹ نے اسپیشل اس کے لیے ایک آرڈر دیا ہے کہ نہ صرف اس کے آر او کو ڈائریکشن دی ہے کہ آپ اس کے نومینیشن پیپرز کو ایکسیپٹ کریں, بلکہ آپ اس کے لیے ٹائم بھی بڑھا دیا گیا کہ آپ فلاں ڈیٹ کو آ جائیں جی, آپ کو کچھ نہیں ہوتا. 2009 کے سپریم کورٹ کے اس فیصلے فل بینچ کے فیصلے میں ڈکلیئر کر دیا گیا تھا کہ مشرف صاحب صادق اور امین نہیں رہے, جو میں نے وردی والی آپ کے سامنے مثال رکھی. یہ پہلی چیز ہے. دوسری بات, بے نظیر بھٹو قتل کیس میں, بے نظیر بھٹو شہید قتل کیس میں یہ پروکلیمڈ افینڈر ہیں بفور دا ATC. آج تک یہ وہاں پیش نہیں ہوئے. یہ بہانہ کر کے کیا گئے تھے کہ میری کمر میں تکلیف ہے, میں اس کو آپریٹ کروانے جا رہا ہوں. آج تک واپس نہیں آئے. یہ ان کی پارٹی کا ورژن تھا. تیسری چیز جو آپ کے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ آئین کو روندا گیا. اس پر تو سب کو پورا اتفاق ہے کہ آپ نے 2 دفعہ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن یہ ایمرجنسی لگائی, PCO پہلے لیگل فریم ورک کی مد میں, اس کے بعد آپ نے PCO کی شیپ میں, پھر اس کے بعد آپ کے سامنے جو سب سے بڑی جو میرا خیال ہے ایک اور کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ آپ ٹریزن کے جو ہے وہ زمرے میں آپ آتے ہیں. جو آپ کا ایکٹ تھا اس پر 2009 کی ججمنٹ بھی کلیئر ہے, 2013 کی ججمنٹ بھی کلیئر ہے کہ فار ڈیتھ ٹرائی کیا جائے. نا یہاں پر سوال یہ ہے کہ نامینیشن پیپرز کی حد تک اجازت لینے کے لیے جب سپریم کورٹ میں جایا گیا
تو وہاں پر سپریم کورٹ نے کس وزڈم کی بیسس کے اوپر جو ہے وہ ان کو کنڈیشنلی الاؤ کیا, یہ ہے کنسرن. میں سر اس کے اوپر پولیٹیکل پارٹیز نے اس کے اوپر ہاشمی صاحب کیونکہ بڑے ایکسپرٹ ہیں, سر میرا سوال سن لیجیے گا پھر جواب دیجیے گا کہ 2013 کی پٹیشن پینڈنگ ہے, جو نامینیشن پیپرز تھے وہ 2013 میں سبمٹ ہوئے. ان نامینیشن پیپرز اور اس پریئر کے ساتھ بینگ اسٹوڈنٹ آف لا آپ یہ فرمائیے گا کہ ان نامینیشن پیپر جو 2013 میں جن کا ختم ہو چکی ہے, جو انفریکچوس ہو چکے ہیں, جن کا کوئی حیثیت قانونی نہیں ہے, ان کے اوپر آنریبل سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے, کیا یہ جسٹیفائڈ ہے؟ دیکھیے جی پنجاب صاحب, اس میں پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو جسٹس ہے وہ پک اینڈ چوز والا جسٹس ہے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے جی. آپ کے سامنے ابھی آپ مشرف صاحب کی بات کر رہے ہیں, چلیں وہ تو ملک سے باہر ہیں. ابھی کچھ دن پہلے راؤ انوار صاحب جو ہیں جس طرح سے کورٹ میں پیش ہو رہے ہیں, ایک لیٹر کے اوپر ایک دیکھ لیجئے, وہ قتل کر کے بغیر کسی ہتھ کڑی کے, اگر عام کوئی جیب تراش کو یہاں عدالت میں پیش کیا جاتا تو اس کے وزن سے زیادہ اس کو ہتھ کڑی لگی ہوتی. آپ نے خود ٹی وی میں دیکھا ہوگا کہ وہ بغیر ہتھ کڑی کے بالکل ایسے جیسے ان کے خلاف کوئی کیس ہی نہیں ہے وہ جا رہے ہیں. اب ان کے خلاف سو موٹو سپریم کورٹ نے لیا تھا, تو سپریم کورٹ کے ایکشن لینے کے باوجود یہ صورتحال ہے. اب آ جائیے مشرف صاحب کی طرف. میں نے جو آپ سے کہا کہ ہمارے ملک میں پک اینڈ چوز والا جسٹس ہے, جہاں پہ وہ جو آئین لکھا ہے اور جو پریکٹیکلی اس کی امپلیکیشن ہے وہ دونوں مختلف ہیں. آپ کے آئین میں ایکویلٹی اینڈ ایکول بیفور لا کا فارمولہ جو ہے وہ پریکٹیکلی بالکل فیل ہے. بالکل صحیح. اچھا, اب مشرف صاحب پہ آ جائیں. مشرف صاحب کو اگر آپ اس طرح سے دیکھیں اور آپ کہیں کہ جناب وہ ہائی ٹریزن کے مجرم ہیں اور ملک سے باہر ہیں, انہیں سپریم کورٹ نے اجازت دے دی, یہاں پہ آپ کی پولیٹیکل پارٹیز جن لوگوں کے خلاف کیسز پینڈنگ ہیں ان کو اس وقت پارٹیز ٹکٹ دے رہی ہیں, تو آپ کس کو مطلب کس کے آج اپنا لوگ تلاش کریں گے؟ یس آپ دیکھ لیں, آپ یہ ابھی آپ پولیٹیکل پارٹیز, جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز سر یہ انہوں نے جتنے لوگوں کو ٹکٹ دیے ہیں, آپ ان کی ہسٹری نکال کے دیکھ لیں, ہر ایک کے خلاف کوئی, میرا خیال ہے کہ 10 یا 15% وہ بھی بڑی مشکل سے ایسے کینڈیڈیٹس ہوں گے جن کے خلاف کوئی ایک آرگیومنٹ یہ آ رہا ہے کہ یہ کیس اور جو اسحاق ڈار صاحب ہے ان کا کیس سملر ہے. اسحاق ڈار صاحب بھی احتساب عدالت کے بگوڑے ہیں, اشتہاری ہیں, تو یہ بھی مطلب اس طرح کی عدالتوں کے اشتہاری ہیں. میں آپ کو معذرت سے آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, میں آپ کو ابھی اسی حوالے سے بات کرنے لگا تھا کہ مشرف صاحب کو جو کہ ایبسکانڈر ہیں, ٹریزن میں ہیں, ان کو سپریم کورٹ نے اجازت دے دی. ابھی 2 دن پہلے میں نے ہائی کورٹ میں, لاہور ہائی کورٹ میں ریٹ کی تھی کہ ایک کینڈیڈیٹ جو کہ 15 سال سے لاہور کا رہائشی تھا, اور الیکشن کمیشن نے یہ جو نئی حلقہ بندیاں کی اور الیکٹورل رول بنایا, اس کے اندر اس کا ووٹ یہاں سے بغیر کسی اپلیکیشن کے کراچی ٹرانسفر کر دیا. اچھا. اب وہ شخص جو ہے, وہ خاتون جو ہے, یہاں پہ الیکشن کنٹیسٹ کرنا چاہتی تھی پنجاب اسمبلی کے لیے. ہم نے کورٹ میں ریٹ کی, جج صاحب سے کہا کہ جناب دیٹ واز دا فالٹ آف الیکشن کمیشن آف پاکستان. آرٹیکل 219 کے تحت الیکٹورل رول کو اپ ڈیٹ رکھنا الیکشن کمیشن کا کام ہے. الیکشن ایکٹ کے تحت جس شخص کا جہاں کا شناختی کارڈ ہو, اس کا وہی والا ووٹرز کا حلقہ کنسیڈر کیا جائے گا. کورٹ نے چونکہ وہ ایک عام آدمی تھا, ایک عام خاتون تھی, اس کی ریٹ ڈسمس کر دی, اس کو ریلیف نہیں دیا. کہا جی آپ بہت لیٹ ہو گئے. ڈسکشن جاری رکھیں گے پروگرام میں. بریک کا وقت ہو رہا ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد کہیں گے خوش آمدید, اور بات ہو رہی ہے مشرف صاحب کے حوالے سے. جی پنجاب صاحب سوال کرنا چاہ رہے تھے آپ. صدر میں مشرف صاحب کے حوالے سے تو مطلب کافی باتیں ہو چکی ہیں. آج ٹکٹوں کی تقسیم ہوئی ہے, جب پاکستان تحریک انصاف کی انہوں نے ٹکٹس اپنے پارٹی کے دیے ہیں, اپنے اسمبلی میں بھی دیے ہیں. تو آج ہاشمی صاحب چونکہ ہمارے پاس موجود ہیں, ILS پنجاب کے جنرل سیکرٹری ہیں آپ, تو ہمیں صرف یہ جاننا تھا کہ آپ بہت ہی ایکٹیو باڈی ہیں. آپ ہاشمی صاحب N122 کا جب الیکشن تھا, جو اس کا ٹرائل تھا, وہ ہاشمی صاحب نے کنٹیسٹ کیا تھا اور کامیابی دلوائی تھی عمران خان صاحب کو, جس کے بعد علیم خان صاحب کا اور سردار ایاز صادق صاحب کا دوبارہ سے ضمنی انتخاب میں مقابلہ ہوا تھا.
تو میں ان کی موجودگی کا فائدہ لینا چاہتا ہوں آپ سے. سر سوال یہ ہے کہ کیا آئی ایل ایف کو بھی کوئی ریپرزنٹیشن دی گئی ہے آپ کی ٹکٹس کی تقسیم میں؟ سر جی ابھی تک تو پارٹی میں کوئی آئی ایل ایف کو ٹکٹوں کے حوالے سے پورے پاکستان میں کہیں بھی پنجاب میں تو ایسا نہیں دی گئی, اور پتہ نہیں پارٹی نے پارلیمانی بورڈ نے پیرامیٹرز کیا تھے جس کے اوپر یہ فیصلہ کیا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں آپ نے دھوپ چھاؤں کا خیال نہیں کیا, اور آپ نے مطلب آپ نے بہت زیادہ مطلب پارٹی کے ساتھ آپ لائر رہے ہیں, لائرز خاص طور پر آپ نے مختلف جو ایشوز ہیں ان کے اوپر. ایکچولی مجھے معذرت کے ساتھ مجھے آپ اجازت دیں, میں آپ سے یہ کہنا چاہوں کہ پاکستان کی سیاست میں کچھ 70-80 لوگ ہیں جی, اور حیرت کی بات ہے کوئی پارٹی ان 70-80 لوگوں کو قابو نہیں کر سکتی. اچھا, وہ ہر جہاز ڈوبنے سے وہ 70-80 لوگ نکلتے ہیں اور دوسرے جہاز پہ سوار ہو جاتے ہیں. اچھا, پاکستان کی سیاست اس دن ٹھیک ہو جائے گی جس دن ہم لوگوں نے ایک یہ بل پاس کر دیا کہ جب بھی کوئی شخص ایک جہاز چھوڑ کے دوسرے جہاز پہ آئے گا وہ ایک پورے پارلیمنٹ کے ٹینیور میں نہ تو اس پارٹی کا کوئی عہدہ لے سکتا ہے اور نہ ہی اس پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن کنٹیسٹ کر سکتا ہے. تب یہ سسٹم اگر آپ سر عامر لیاقت ہوتے تو پھر یقیناً آپ کو ٹکٹ مل جاتی ہے. آپ عامر لیاقت نہیں آتی. میں آپ سے آئی ایل ایف کی ریپرزنٹیشن جی, آئی ایل ایف نے بہت زیادہ سروسز دی ہیں پاکستان تحریک انصاف کو. پارلیمانی بورڈ نے شاید آئی ایل ایف کے ممبران کو اس قابل ان کے میرٹ کے مطابق دیکھا ہے کہ ہر جو مطلب جو بھی فائٹ تھی جماعت کی اس کے اوپر اگر ہم دیکھیں نظر دوران تاریخ کے اوپر تو یقیناً عدالتیں ہی وہ جگہ ہے جہاں سے پاکستان تحریک انصاف کو ہمیشہ سے نہ صرف کامیابی ملی بلکہ اس کو اگر آپ سمجھیں کہ اگر وہ ایک باٹم پہ چلی گئی تھی اپنے مورائل کے ساتھ مورائل بوسٹر آپ ہی رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ٹکٹوں کی تقسیم ہوئی ہے اس میں آپ جو ایک نظریہ تھا پیور نظریہ پی ٹی آئی کا وہ ڈسٹرب ہو گیا کہ کسی جگہ پہ آپ کو لگتا ہے کہ اس کو پس پشت ڈال دیا گیا؟ نہیں سر عاشقی صاحب ایک منٹ سر, مجھے میرا خیال ہے اس کو پہلے کلیریفائی کر دیں کہ یہ جو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی میری پارٹی جو ہے اس کی جو کمیٹی ہے وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کس کو ٹکٹ دینا کس کو نہیں دینا, تو کیا یہ کمیٹی جو ہے یہ عامر لیاقت صاحب پہ کچھ زیادہ مہربان ہے یا یہ کس طرح سے ریگولر ہے, کس طرح آرگنائز کر رہے ہیں؟ دیکھیے میں نے تو آپ سے میں نے آپ سے پہلے یہ کہا تھا کہ اس ملک کا سسٹم یہ ہے کہ یہاں پہ پک اینڈ چوز والی معاملات جو ہیں وہ ہر جگہ پہ چلتے ہیں. یعنی آپ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی بھی دوسری جماعتوں کی طرح ہو؟ نہیں, دوسری جماعتوں کی طرح نہیں ہے, لیکن مجھے نہیں پتا کہ پارلیمانی بورڈ کے لوگوں نے کیا پیرامیٹرز رکھے ہیں جس کے تحت انہوں نے لوگوں کو ٹکٹیں دی. لیکن لیگل فرٹرنیٹی کو 2013 کے الیکشن میں بھی اگنور کیا گیا تھا اور 2018 کے الیکشن میں بھی, اور اس سلسلے میں آئی ایل ایف کی باڈی جو ہے جی خان صاحب سے ضرور میٹنگ کرے گی اور اس حوالے سے ہم خان صاحب کے سامنے ہاں جی بالکل رکھیں گے, چونکہ پی ٹی آئی نے آئی ایل ایف نے ہر موقع پر میرا خیال ہے کہ وکلا کا یہ جو پارلیمنٹ ہے بیسیکلی اس کا کام قانون سازی کرنا ہے. سر آپ کسی احتجاج کی طرف جا رہے ہیں آئی ایل ایف اگر ہم ایک کوئی ابھی جی صبح آئی ایل ایف کی باڈی کا جو ہے پورے پنجاب کی باڈی کا اجلاس ہوگا اور اس کے اندر اگر لایا احتجاج کے آپشن کو آپ رول آؤٹ نہیں کر رہے؟ نہیں, ابھی ہم پہلے خان صاحب سے بات کرنا چاہیں گے اور ان سے اس بات کا اگر آپ کے جو مطالبات ہیں پورے نہیں ہوتے تو پھر آپ احتجاج پہ جائیں گے؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ مطالبات پورے نہ ہو, چونکہ پارلیمانی بورڈ نے اپنے اپنے پیرامیٹرز کے مطابق فیصلہ کیا. ہو سکتا ہے خان صاحب کے نالج میں یہ بات لائی نہ گئی ہو اور وہ پارلیمنٹ دیکھیں اس میں معذرت کے ساتھ اس میں جو طریقہ کار اختیار یہ کیا گیا تھا کہ ہر ریجن کے صدر نے 3 نام لسٹ آؤٹ کرنے تھے ہر حلقے کے لیے. اچھا, اور ہر حلقے میں 1 سے زائد درخواستیں تھیں. اب ہمیں نہیں پتا کہ کس شخص نے اپنا جو ڈیوٹی ہے وہ ایمانداری سے سر انجام دی ہے یا نہیں دی. اگر پارلیمانی بورڈ میں وہ جو شارٹ لسٹ کیے گئے ہیں لوگ اس میں اگر وکلا کے نام آگے پیش ہی نہیں کیے گئے تو خان صاحب اس معاملے میں قصوروار نہیں ہے. بالکل جی, اٹ از امپورٹنٹ. آپ کے ساتھ کسی قسم کی کمٹمنٹ پہلے کی ہوئی تھی انہوں نے کہ ہم آپ کو اتنا % ٹکٹس دیں گے؟ دیکھیے جی, خان صاحب نے ہر موقع پہ آئی ایل ایف کو اپریشیٹ کیا اور ہر موقع پہ آئی ایل ایف کو یہ یقین دہانی کروائی گئی کہ آپ لوگوں کے رائٹ کو کنسیڈر کیا جائے گا اور آپ لوگوں کی نامینیشنز کو کنسیڈر کیا جائے گا. اچھا, ہم بھی پارٹی کے آئی ایل ایف کا ونگ جتنے بھی وکلا ہیں پنجاب کے وہ اس یقین کے ساتھ تھے کہ پارٹی سروسز کو کنسیڈر کرتے ہوئے, اور چونکہ آئین اور قانون ساز اسمبلی ہوتی ہے, پارلیمنٹ کا کام قانون بنانا ہوتا ہے, تو پڑھے لکھے لوگوں کو اور وکلا کو میکسیمم اس میں موقع دیا جائے گا.
لیکن چونکہ پارلیمنٹ بورڈ نے اور جو ریجن سے جو لسٹیں گئی تھیں، پتہ نہیں خان صاحب تک وہ نام پہنچے ہیں نہیں پہنچے، خان صاحب تک وہ بات پہنچائی گئی ہے، لوگوں کو جو وکلا انٹرسٹڈ تھے اپنے حلقوں میں الیکشن لڑنے کے لیے اور وہ جیت سکتے تھے، ان کے نام آیا خان صاحب کے سامنے پٹ کیے گئے ہیں نہیں کیے گئے؟ چونکہ اس بات کو ہم سارٹ آؤٹ کریں گے، خان صاحب کے ساتھ بات کر کے یہ چیز سامنے دیکھی جائے گی۔ اچھا ایک بات یہ بھی بتائیے گا سر کہ یہ جو اتنے حلقوں سے ایک ایک شخصیت جو ہے وہ کھڑی ہو رہی ہے، تو اس کی یہ بہتر نہیں ہے کہ اس کے بجائے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ وکلا کو ٹکٹس دے دیے جائیں اور وہ ان کو یہ نہیں کہ حصے دار بنایا جائے، تاکہ کل کو جو ہے جب اسمبلی میں خاص طور پہ عوام کے حوالے سے قانون سازی کی جاتی ہے تو ایک وکیل ایک لائر جو ہے جس نے قانون پڑھا ہے وہ بہتر طریقے سے وہاں پر بتا سکتا ہے کہ ہم کس طرح سے اس میں جو ہے وہ اضافہ کر کے یا کمی کر کے ہم اس کو عوام کے فائدے میں جو ہے وہ لا سکتے ہیں، نہ کہ ایک بندہ خود 6 حلقوں سے، کوئی 5 حلقوں سے، کوئی 4 حلقوں سے کھڑا ہو رہا ہے۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، ہونا تو یہی چاہیے۔ آپ میرا یہ خیال ہے کہ جو پارلیمنٹ ہے، جو نیشنل اسمبلی ہے، وہ تو ہونی ٹیکنوکریٹس کے اوپر چاہیے۔ اس میں مطلب ایک آئین، ایک آپ کے ملک میں اتنے فلاز کیوں ہیں کہ جس شخص نے جو کام کرنا ہے وہ وہاں پہ نہیں ہے، وہ اس کا ایکسپرٹ بھی نہیں۔ یس، اب پارلیمنٹ میں قانون بنانا ہے اور اس کے اندر اگر وکلا کی تعداد زیادہ ہوگی تو بہتر قانون بنے گا۔ لیکن چونکہ یہاں پہ ٹریجڈی یہ ہے کہ جو سیاست ہے وہ برادریزم پہ بیس کر رہی ہے، اور اس کے بعد ہمارے یہاں میں نے آپ سے شروع میں ایک 70-80 لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو کہ اگر قابو کر لیے جائیں تو شاید اس ملک کی شکل کچھ اور بن جائے گی اور سیاست کی بھی شکل کچھ اور بن جائے گی۔ لیکن مجھے یہ یقین ہے بحیثیت جنرل سیکرٹری کہ خان صاحب تک وکلا کی جو لسٹ ہے یا وکلا جو اس میں انٹرسٹڈ تھے وہ نام خان صاحب تک پہنچائے ہی نہیں گئے ہیں۔ تو وکلا جو ہے کہ جس بندے کی یہ ڈیوٹی تھی اور آگے نہیں پہنچائے گا اس کے حوالے سے بھی کوئی فیصلہ ہونا چاہیے کوئی، کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہ بھی کہا گیا تھا خان صاحب کی طرف سے کہ کوئی اس حوالے سے ٹکٹ کے حوالے سے اگر رشوت لیتا ہے تو ڈائریکٹ انہوں نے نمبرز دیے تھے کہ آپ مجھے اطلاع دیں، تو جب اس طرح نام آگے پہنچائے ہی نہیں گئے تو کیا قصور؟ دیکھیں اس میں رشوت کا معاملہ نہیں ہے، اس ملک میں سیاست جو ہے نا جی اس کے پیرامیٹرز نیوٹرلزم کی بجائے خوشامد اور کچھ گروپنگ کے حوالے سے چلتے ہیں، تو اس میں ہم یہ نہیں کہتے کہ کسی نے رشوت لی ہوگی، لیکن پسند ذاتی ناپسند اور پسند جو ہے وہ یہاں پہ پریویل کرتی ہے بدقسمتی سے ہر جگہ پہ۔ تو ہمیں یقین ہے کہ خان صاحب تک وکلا کی آواز اور وکلا کے نام پہنچائے ہی نہیں گئے، اس لیے چونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ پنجاب کے وکلا نے صرف اور صرف 10 یا 11 سیٹس جو ہیں مانگی تھی ان علاقوں میں، ان حلقوں میں جو کہ ہم جیت سکتے تھے، لیکن ان کو کمپلیٹلی اگنور کر دیا گیا، کسی ایک کو بھی نہیں دیا۔ تو اس حوالے سے ہمیں اس بات پہ یہ یقین ہے کہ خان صاحب تک وکلا کی یہ جو لسٹ ہے یا وکلا کے ان وکلا کے نام پہنچائے ہی نہیں گئے، اور خاص طور پہ جن کا تعلق لائرز فورم سے تھا، جنہوں نے بڑی بھرپور سروسز دی پارٹی کو، ان لوگوں کے نام نہیں پہنچائے گئے ہوں گے خان صاحب تک۔ اس لیے ہم پہلے خان صاحب سے بات کرنا چاہیں گے، اس کے بعد پھر ہم لوگ اپنا رائے عمل جی بٹ صاحب دیکھیں جی، میرا خیال ہے میرے ایسے ہی ایک سوال میرے ذہن میں آتا ہے کہ ایک تو پہلے بھٹو زندہ ہے، عوام کے پیچھے بھٹو کا کیا، اب عمران خان صاحب کا ویژن عوام پاکستان کی عوام کے پیچھے لگ گیا، اور یہ ویژن اپیرنٹلی کیا ہے، یہ ویژن میڈیا پر آ کر تو تمام لوگ کہتے ہیں جی عمران خان صاحب کا ویژن، عمران خان صاحب کا ویژن، لیکن عمران صاحب کی اپنی پارٹی جو ہے وہ نہیں سمجھتی ہے کہ عمران خان صاحب کا یہ جو ویژن ہے یہ ٹرانسپیرنٹ ہے، یہ آرگنائزڈ ہے، یہ ادروائز ایک ڈیفرنٹ فلورا جو ہے وہ کریٹ کر رہا ہے۔ سو میری نظر میں بدقسمتی سے، کیونکہ عمران خان صاحب بھی اسی ملک کے شہری ہیں، جس طرح زرداری صاحب تھے یا جس طرح نواز شریف صاحب تھے، تو کوئی خاصا فرق اویلیبل نہیں ہے۔ مے بی مینیفیسٹو میں تھوڑا سا فرق آ جائے گا، لیکن ادروائز جو ہوا ہے وہ یہ تمام پارٹیاں ایک ہی جگہ پر ایک جیسی کھڑی۔ ٹھیک بہت شکریہ انیس علی ہاشمی صاحب کہ آپ یہاں اسٹوڈیو میں تشریف لائے، اور اس کے علاوہ بٹ صاحب اور پنجتر صاحب آپ کو نیکسٹ جو ہے وہ جوائن کریں گے ہمارے نیکسٹ پینل کے ساتھ۔ کچھ نئے مہمان اور بھی آ چکے ہیں، مجھے آپ اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ ویک سیم ٹائم سیم چینل حاضر ہوں گے۔ اپنی صدف مزید کو اجازت دیجیے، اعلیٰ کے پان۔